बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीरत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मुकाम मिला करबला की मैदान के अंदर, जो ये शहादत का वाक़या हुआ था, अगर हम रोज़ अव्वल से लेकर हम तमाम वाक़यात को जमा करें तो जो मुकाम हज़रत इमाम हुसैन का है वो मुकाम किसी और को हासिल नहीं हो सका। हज़रत इमाम हुसैन आप नवासा रसूल हैं, हज़रत अली शेर खुदा के बरखुदार हैं और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के आप बरखुदार हैं और हज़रत हसन के छोटे भाई हैं। आपकी शख्सियत के अंदर आपकी इल्मी कारनामे, आपकी बहादुरी के वाक़यात और आपने किस तरह से आपकी जो सखावत के वाक़यात हैं वो एक रोशन मिसाल हैं आम हमारे लिए, हम सब मुसलमानों के लिए। आज का नौजवान हज़रत इमाम हुसैन को अपना आइडियल बनाकर उनसे क्या कुछ सबक हासिल कर सकता है उनकी शख्सियत से, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। आपने अपनी जवानी जो थी वो किस तरह से गुजारी और आपकी जवानी के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो अंसर गालिब रहे, जिसमें इबादत का अंसर ख़ास तौर पर था, सखावत का अंसर था, अदब और आदाब का अंसर था, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब का, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सब्तैन अकबर साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मैं चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ख़ुसूसी मोहब्बत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाते थे हज़रत इमाम हुसैन से, वो उस मोहब्बत के चंद एक वाक़यात के ऊपर आप रोशनी डालें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। आपने ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक रमज़ानुल मुबारक के अंदर किया है, जो सब्र का महीना है, जो रज़ा का महीना है, जो अल्लाह की खुशनुदी का महीना है, जो अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते के अंदर भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का महीना है। तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो रमज़ानुल मुबारक की इसी सब्र व क़नाअत और इसी तरह अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करने का एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान वाक़या है। तो एक तो मुनासबत ये है। दूसरा ये है कि आज हम मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत का एक नाम हमारे यहाँ चल रहा है, वो किस हद तक है या नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें ये रोशनी मिलती है कि सही इस्लामी रियासत वो किन चीज़ों का नाम है और वो कौन से तग़य्युरात थे इस्लामी रियासत में कि जिनकी वजह से इमाम अली मकाम ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और तीसरी बात इसमें ये है कि उनका जो एक बहुत बड़ा मकाम है, यानी आप जितना उसको देखें कि उनकी निस्बत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपके नाना मुबारक हैं और खानवादा नबुव्वत के चश्मो चराग हैं, जिगर गोशा रसूल हज़रत खातून जन्नत बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ उनके बेटे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप फर्जंद हैं, उनकी आगोश में तरबियत पाई है। ये बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत का बार बार इज़हार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बारे में भी कहा कि ये दोनों जो हैं ये मैं इनकी से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है और जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह तबारक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अलग से भी उन्होंने इस मोहब्बत का इजहार किया कि कहा कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, ये एक ख़ास है। अच्छा, उसके साथ ये कि जहाँ वाक़यात में आता है कि जिस तरह बच्चे आपस के अंदर कुश्ती लड़ते हैं, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये कुश्ती लड़ रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे,
تو آپ نے شاباش حسین شاباش حسین، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں تھی، انہوں نے کہا آپ صرف حسین کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے تو دونوں برابر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بھی حسین کو شاباش دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی، اس محبت کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، جبریل کی طرف سے ایک مرتبہ بارش کا جو فرشتہ آیا اس کی طرف سے بھی، تو اس محبت کا جو ایک تھا کہ آپ کو اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر آ گیا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی جو انہوں نے ایک روایت میں ایک کپڑے میں اور ایک میں شیشی میں رکھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ حوصلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی وجہ سے آپ کے آنکھ سے آنسو بھی آ گئے کہ جب آپ کو لے کے آئی ہیں ام فضل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت لبابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ایک چچی کا بھی ان کا رشتہ تھا، اور وہ بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے ساتھ وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بڑی افسردہ بڑی دل گرفتہ، کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس وقت سے بے چین ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ایک ایسا خواب ہے کہ جس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کیجئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ الگ ہوا ہے اور وہ میری گود میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کو آپ پالیں گی، آپ کی آغوش میں وہ تربیت لے گی اور آپ پالیں گی۔ تو یہ بھی یعنی وہ حضرت پھر نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے رکھے کہ جب بھی آپ یعنی حسن کا، حسین کا، محسن کا، تینوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سبطین اکبر صاحب کو پروگرام کے اندر شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت امام حسین کا عقیقہ بھی خود کیا، اور آپ کی پیدائش کا جب سنا تو آپ گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لعاب مبارک جو تھا وہ آپ حضرت امام حسین کے منہ مبارک کے اندر ڈالا، اور جو خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اس کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا، صحابہ جو تھے وہ پیچھے پریشان ہو گئے کہ سجدہ طویل کیوں ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسین جو تھے وہ آپ کی پشت کے اوپر کھڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ طویل کر سکتے ہیں تو یہ پتہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی حضرت امام حسین سے۔ میں چاہوں گا کہ بچپن کے چند ایک واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر جو آپ کے ساتھ وقت گزرا وہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہاں آ کے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کر کے اپنی آخرت سنوار سکے کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ تو ان کی اولاد کا ذکر بھی عبادت ہے، یقیناً یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی گفتگو کی پراچا صاحب نے، اور سیر حاصل گفتگو تھی۔ میں چند ایک چیزوں کا اضافہ کرتا چلوں گا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں تشریف لے کے آئے، تو اس وقت جب امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رسول خدا چل کے اپنی بیٹی کے گھر گئے، تو جا کے جب امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
رسول خدا سے جناب زہرا سلام اللہ سوال کرتی ہیں بابا جان کیا آپ کو اس کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں خوشی تو بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن جبرائیل نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے خبر بھی دی ہے جس نے مجھے رلا دی۔ بابا کیسی خبر؟ وہ کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا اور میری امت کے اندر بعد میں اختلاف پیدا ہوگا اور یہ میرے دین کو بچاتے ہوئے اس کو جو ہے بے دردی سے بیاباں میں لے جا کے قتل کر دیا جائے گا۔ بابا آپ تو موجود ہوں گے؟ نہیں بیٹا میں موجود نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ان کے بابا علی تو موجود ہوں گے؟ وہ بھی نہیں موجود ہوں گے۔ ان کے بھیا حسن بابا وہ رسول خدا فرماتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ پوچھا بابا میں تو ہوں گی؟ کہا آپ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ بی بی نے پھر رو کے کہتی ہیں تو پھر میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون؟ تو رسول خدا یہاں پہ حوصلہ دے کے کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے۔ یہ وہ ایک دعا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد جناب زہرا نے ایک وعدہ لیا رسول خدا سے کہ یا بابا جان اگر وہ میرے بیٹے حسین کو روئیں گے نا تو میں بھی ایک وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بچپن میں اگر تربیت ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ سردار انبیاء کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے تربیت؟ امیر المومنین کر رہے ہیں۔ کون تربیت کر رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تربیت کر رہی ہیں جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ایسی تربیت صرف زبانی کلامی نہیں ہے بلکہ عملی ہے۔ جیسے کہ آپ وہ کتابوں میں اٹھا لیں کہ جیسے شب قدر آتے ہیں بچوں کو دن میں سلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ رات کی آج کی رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 1000 رات سے افضل رات ہے۔ ہاں تو بچوں دن کو سو جو، رات کو جاگ کے گزارنا، عبادت میں گزارنا، یہ عملی تربیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی، علامہ صاحب بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو پھر سیرت حضرت امام حسین کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سیرت حضرت امام حسین کے چند ایک واقعات ہم نے اب تک سن لی ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ وہ ہم تک پہنچیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، دیکھیں جب ہم سیرت حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علمی واقعات ہیں، آپ کے علمی کارنامے ہیں، پھر آپ کے بلند کردار کی اگر ہم بات کریں، آپ کے سخاوت کے واقعات کی بات کریں، اور بالخصوص جو جوانی کے واقعات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہر انسان سے اللہ رب العزت کل قیامت کے اندر بھی سوال کرے گا، خصوصی طور پر یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ تو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جوانی کے واقعات ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ امام نووی نے کوئی 40 احادیث اکٹھی کی ہیں اور جن کو 40 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس میں وہ واقعات ان کی جوانی کے واقعات بھی ہیں اور ان میں، اور ان کو امام ابن تیمیہ نے بعض احادیث کے بارے میں ان کی سند کے بارے میں بات کی، لیکن ابن حجر عسقلانی نے اور آج کے دور کے اندر امام البانی نے جو اس میں تھی اس کی اسناد کم و بیش ساری جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے بچپن کے واقعات ہیں اس میں محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، آپ کی تربیت ہے، یہ جو واقعہ کہ آپ کے دوش مبارک پر سوار تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پیچھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے، اور اتنا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوش مبارک پر آپ کے نواسے موجود ہیں، اور آپ نے ان کو اس طرح سے کر کے ہٹایا نہیں ہے جب تک وہ خود نہیں ہے۔ تو یہ محبت کی ایک بڑی معراج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو واقعات ان کے آتے ہیں اس میں وہ علم اور فضل ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی سیرت کو بیان کیا، وہ یعنی ان کے ساتھ جو تعلق تھا، ان کے ساتھ جو محبت تھی، دور ایک جیسا تھا، ایک ہی طرح کے حالات سے گزرے تھے، تو انہوں نے ایک آپ کے بارے میں جو ان کی روایات آتی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ فَإِنَّكَ سَيِّدُ الْحِجَاز، آپ حجاز کے سردار ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کہا کہ آپ یتیموں پر شفقت کرنے والے اور ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ ضعفاء کے ملجا و ماوا ہیں، یعنی جو ضعیف لوگ معاشرے کے ہیں، یہ جوانی ان کی ہے۔ اور آج جو آپ نے یہ بات یعنی یہ موضوع کر رہے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک روشن مینار ہیں۔ ان کی زندگی یعنی یہ جوانی جو ایک ایسی عرصہ حیات ہوتا ہے کہ جس میں خون رگوں میں بجلیاں بن کے دوڑتا ہے، جس میں کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے، جس عرصے میں انسان اس میں مصلحت سے اور مصالحت سے اونچا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو امام عالی مقام کی وہ جوانی اسی طرح سے تھی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو یہ آپ کی وہ عرصہ جس کی جو بھی روایات آتی ہیں، نماز کی پابندی، نماز کی طوالت، طویل رکوع و سجود، پھر اس کے بعد روزے، یہ جوانی میں، پھر روزے جو ہیں وہ نفلی نوافل روزے، ان کی پابندی، پھر حج پہ حج اور بالکل ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سبطین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ سبطین صاحب، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا واقعہ کربلا کی وجہ سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین کی اس شہادت کے پورے واقعے سے جو پیغام ملتا ہے، وہ پیغام ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے کائنڈلی بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب کی جو بات ہے اس کا تتمہ یہ دوں گا کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دیا ہے، تو یہاں پہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ امام حسین کی وجہ سے سجدے کو طول تو ہے، یعنی عبادت میں طول تو ہے، صرف محبت نہیں چاہیے کہ محبت میں وہ کر رہا ہوں، بلکہ سجدے بھی بڑھانے چاہیں۔ آج ہمارے لیے، ہماری قوم کو یہ سبق ہے کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو ہے رسول خدا کی اس اولاد سے محبت، یہ رسول خدا کا حکم ہے۔ تو ہم نے دونوں کو لے کے جانا ہے، سجدے بھی طویل کرنے ہیں رسول کے حکم پر، اور امام حسین کی محبت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ رسول خدا نے اپنے زندگی میں ارشاد فرمایا تھا، یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں، الحسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر یہ ساتھ فرمایا تھا کہ حسن و حسین امامان کاما اقادا، یہ دونوں امام جو ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کریں۔ تو یہی ہمیں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں درس ملتا ہے کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ امام ہیں، ان کی پیروی کرنا آپ، ٹھیک ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ اگر حالات آپ کے سازگار نہیں ہوتے، اگر آپ کے موافق نہیں ہوتے، اگر دنیا جو ہے وہ آپ کے ارشادات پہ، دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ یہاں پہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 7 کے 8 ماہ امام حسن علیہ السلام یہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، لیکن کسی کو ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ 5ویں خلیفہ امام حسن علیہ السلام؟ ٹھیک ہے، یہ بات کو پتہ نہیں کیوں چھپایا گیا، کس مصلحت کے تحت چھپایا گیا؟
تمام مسلمانوں کی. اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ صلح پہ دستخط ہوئے اور اس کے بعد صلح ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جاتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور حضرت امام حسین کی سیرت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جو آج کے دور کا نوجوان ہے اس کے لیے حضرت امام حسین کی زندگی کس طرح سے ایک آئیڈیل نمونہ ہے, اور وہ حضرت امام حسین سے جو جس طرح حضرت امام حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے اور حق کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی, اسی طرح آج کے نوجوان کے لیے یہ ان کی زندگی سے جو درس ملتا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ آپ بتائیں, تاکہ جب کبھی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کن گھڑی آئے تو ہمیں حضرت امام حسین کی ذات عالی ہمارے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر موجود ہو کہ ہم نے حضرت امام حسین کی طرح حق کے اوپر کھڑے رہنا ہے. ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے علامہ اقبال نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی کیسو ہے دجلہ و فرات. آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ وہ ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو وہ رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقاصد کے لیے امام علی مقام نے قربانیاں دی تھی اس کو بار بار نوجوانوں کو بالخصوص یاد کراتے رہنا چاہیے کہ آپ کی جو بھی لڑائی تھی وہ لڑائی تو حق کے لیے تھی, اسلامی نظام کے لیے, مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے لیے, اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے پیغام کے لیے, وامرہم شورا بینہم اس کا اسلام کے نظام شورائیت کے لیے, اسی طرح سے اس بات کے لیے کہ جی ان تود الامانات الی اہلہا, اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو. یہ سارا ایک یعنی اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک بڑا, لیکن امام علی مقام نے یہ قربانی دی, اور اس قربانی میں اگرچہ آپ کے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں تھا, مقابلے کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو دو گروہوں کے مقابلے کی ہوتی ہے, لیکن تاریخ کے اندر اس بات کو ثبت کر دیا کہ یہ جو قلت و کثرت کا معاملہ ہے یہ حق کے راستے کے اندر اظہار اور حق کے راستے میں نکلنے سے کسی کو روکتا نہیں ہے, اور انسان کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اس پہ فرشتے پھر نازل ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو انہوں نے مقام بیضہ پہ جو خطاب کیا, جو آخری وقت خطاب کیا امام علی مقام نے, اس خطاب کے اندر یہی تھا کہ باطل کے ساتھ ٹکرا جانا ہے اور باطل کو کسی طرح تسلیم نہیں کرنا. تو آج کے نوجوان کے لیے ایک پیغام تو یہی ہے, مسئلے تو سے اوپر ہو کے اور ان چیزوں سے اوپر ہو کے آج کی دنیا کے اندر مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں. فلسطین میں جو ہے قبلہ اول ہمارا جو ہے اس میں یہودیوں کا قبضہ ہے, اور اسی طرح سے ہمارے فلسطینی بھائی, عراق کی صورتحال, افغانستان کی, کشمیر کی. اب دیکھیں نا کہ جی یہ سارے کس کے موضوع ہیں, یہ امت کے ہیں, اور امت میں بھی خاص طور پر نوجوانوں کے ہیں, اور نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان حالات کے سے لا تعلق نہ رہیں. وہ جو ایک پنجابی میں کہہ لیں سانو کی, یہ جو سانو کی کا رویہ نہیں بلکہ ہمیں ہی ہے. تری المؤمنین فی تراہمہم و توادہم کا مثل الجسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت تو ہے ہی ایک جسم کی مانند ہے. تو آج ایک موضوع تو اس میں یہ ہے. دوسری بات جو آپ کی سیرت و کردار سے معلوم ہوتی ہے وہ پاکیزگی کردار ہے. وہ جو ایک ہے نا کریکٹر بلڈنگ ہے, یعنی ایک نوجوان کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند ہو, وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو, وہ اللہ کے احکامات ماننے والا ہو,
مصلحت سے مصالحت سے وہ بالا تر ہو، سچ بولنے والا ہو، سچائی کے اوپر قائم رہنے والا ہو، دیانت کا راستہ اختیار کریں۔ جھگڑا تو امام عالی مقام کا یہی تھا نا کہ یہ جو حکومت ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو خلافت ہوتی ہے، جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ آج ایک نوجوان کو اپنے اندر یہ پالنا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سبطین اکبر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب مختصر وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حضرت امام حسین کی سیرت سے جو ہمیں بنیادی طور پر آج کے نوجوان کو پیغام لینا چاہیے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کے پاس پہنچنے لگے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ یہ درندے مجھے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، جو مجھے اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میرا موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک باپ اپنے بیٹے کا امتحان لے رہا ہے کہ وہ کس طرح جواب دیتا ہے۔ اب آج کا بیٹا کہے گا بابا واپس پلٹ چلتے ہیں، بابا حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ کر لیتے ہیں۔ تو میں قربان جو امام حسین علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی تربیت کے کہ انہوں نے جب پوچھا کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، میں نہیں ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں، تو جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا اب صرف یہ بتائیں السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہم بالکل حق پہ ہیں۔ تم جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم اس پہ جان پڑے۔ ہاں اسی طرح جناب قاسم ہے 13 سال عمر ہے، ان سے پوچھا بیٹا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ آگے موت کہتے ہیں احلا من الاس، کہ چچا میں موت کا، کیونکہ موت کا ذائقہ ہوتا ہے نا، ہر کسی کے اعمال بتائیں گے کہ اس نے جو موت کا ذائقہ چکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ اچھے اعمال کی وجہ سے یہ شیریں بنا لو یا پھر برے اعمال کی طرح وجہ سے آپ ان کو کڑوا کر لو۔ تو اب یہاں پہ 13 سال کے بچے کی تربیت کا جواب دیکھیں، کہتے ہیں احلا من الاصل، کہ شہد سے بھی چچا زیادہ شیریں مجھے موت کا ذائقہ لگ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ یہ تربیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور آج ہمیں یہاں سبق ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، مت گمان کرنا کہ میں قتل کرنے کے لیے یا میں فساد، زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے یا میں کسی اور دنیا کی رغبت کی طرف میں نکل رہا ہوں، بلکہ مولا نے یہاں پہ ایک پیغام دیا اور اپنی وصیت میں کہا ہے کہ میں جو خروج کر رہا ہوں اس کے لیے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمارے لیے پیغام ہے کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آج ہم نے تفصیل سے بات کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی واقعی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم نے ان کی زندگی سے بنیادی طور پر جو چیز سب سے زیادہ اخذ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں حق کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں کلمہ حق کہتے ہوئے اس کے اوپر لبیک کہنا چاہیے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان